गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है। इसी जबान से इंसान झूठ बोलता है, इसी जबान से आदमी चुगली करता है, इसी जबान से तोहमत लगाता है, इसी जबान से दूसरों की इज्जतों से खेलता है, इसी जबान से दो लोगों के, दो खानदानों के, दो कबीलों के बीच में नफरत के बीच बोता है। तो इस जबान का कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो जिक्र करने वाली जबान जो इन नाफरमानियों से बची हुई हो, जो अल्लाह का जिक्र करती हो, ऐसी जबान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान करती हो, जो अल्लाह का कलाम पाक पढ़ती हो, ऐसी जबान जिसको हासिल हो जाए उसको दुनिया व आखिरत की भलाइयां हासिल हो जाए। दूसरी चीज फरमाई वो कल्बुन शाकिर, और ऐसा दिल जो शुक्र अदा करने वाला, ऐसा दिल जो जिसके अंदर अल्लाह की नेमतों का इस्तेज़ार हो। आज हमारे दिलों से अल्लाह की नेमतों का इस्तेज़ार निकल चुका है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता कर रखी हैं। अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतें अता कर रखी हैं। अगर हम और आप उन नेमतों को गिनना चाहें तो गिनना भी मुमकिन नहीं है। चंद नेमतों का तज़किरा करे अगर आदमी और गौर करने के लिए कि अल्लाह ने हमें आंखें अता कर रखी, हमें दी हैं आंखें देखने के लिए। हमारे आसपास में बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, वो आंखों से महरूम हैं। अल्लाह ने हमें गोयाई की ताकत दी है, बोल सकते हैं हम। बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं सकते। अल्लाह ने हमें सुनने की ताकत दी, हम सुनते हैं। अल्लाह ने हमें चलने की ताकत दी है, हमें टांगे अता कर रखी है, पैर दिए हैं। बहुत से लोग हैं जो माजूर हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम उन्हें सुबह शाम देखते हैं लेकिन एहसास नहीं होता। अल्लाह ने हमें हाथ दिए और ऐसी हजारों नेमतें हैं जिस्म के अंदर हजारों नेमतें हैं और फिर इस जिस्म के बाहर हजारों नेमतें हैं। इतनी नेमतें अता कर रखी हैं अल्लाह ने हमें। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसा दिल जो इन नेमतों का इस्तेहजार करने वाला, जिसे एहसास हो कि हमने उसको इतनी नेमतें अता कर रखी हैं, वो दिल मिल जाए तो वो दुनिया व आखिरत की भलाइयां उसको मिल जाती। और शुक्र करना, अब अल्लाह ने इतनी नेमतें अता कर रखी हैं तो इन नेमतों पर शुक्र करना है। और ये शुक्र पैदा कैसे होगा, कैसे इंसान शुक्र करेगा, उसके दिल में ये आएगा कैसे कि मुझे शुक्र करना चाहिए। इसका एक तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दुनिया के मामलात में अपने से नीचे दर्जे के लोगों को देखे और दीन के मामलात में अपने से ऊपर के दर्जे के लोगों को। दीन के मामलात में जब वो अपने से ऊपर के दर्जे के लोगों को देखेगा तो उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। वो ये सोचेगा कि मैं तो
صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھ پا رہا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، مجھے بھی تہجد کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، میں نہیں کر پاتا ہوں، مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ دین میں آگے بڑھنے والا ہے، اوپر کی طرف چلے گا دین میں، اور دنیا میں اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھے کہ ہمیں تو اللہ نے گھر عطا کر رکھا ہے، سامنے والے کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے بیچارے کے، ہمیں اللہ نے آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، اس کے پاس نہیں ہے، ہمیں اللہ نے ہاتھ پیر دے رکھے ہیں، اس کے پاس نہیں ہے، ہمیں اللہ نے عزت دے رکھی ہے، عزتوں بھری زندگی عطا کر رکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں۔ جب انسان دوسرے کو دیکھے گا تو اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں، بس اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رکھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک شہر میں داخل ہوئے، جا رہے تھے تو ان کا چپل ٹوٹ گیا، تو دل میں آیا کہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں اور ٹوٹے چپل سے ننگے پیر چل رہا ہوں، ناشکری کا خیال آیا اور مسجد پہنچے۔ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے جس کی تعلیم نہیں، فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا بہت احسان ہے، تو نے ٹانگیں تو دے رکھی ہیں، پیر تو ہے، چپل نہیں تو کیا ہوا، اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں۔ تو آدمی اگر دنیا میں اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہمارے معاملات تو اس کے الٹے ہو گئے ہیں، ہم دنیا میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے لگے ہیں اور دین میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنے لگے ہیں کہ جی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اسے تو وہ بھی توفیق نہیں ہے، اب جو تھوڑا بہت ہو رہا ہے اس میں بھی غرور آ گیا، وہ بھی خراب ہو گیا۔ اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے پاس 1 منزل کا گھر ہے، سامنے والے نے 2 منزل کا بنا لیا، میں بائک پہ چل رہا ہوں، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس 1 گاڑی ہے، اس کے پاس 2 گاڑی ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے شکر کا جذبہ پیدا ہونے کے ناشکری کا جذبہ پیدا، شکایت کا جذبہ پیدا، بس شکایت ہی کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں اپنے احسان اور فضل سے عطا کر رکھی ہیں، وہ چھین لے تو کون اس سے پوچھنے والا ہے، کون ہے جو کہہ دے گا کہ جی نہیں یہ کیوں نہیں ملا اور یہ کیوں ملا، اب اس نے اپنے فضل اپنے کرم سے دے رکھا تو اس کا شکر ادا کرنا۔ شکر کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ ایک تو زبانی شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا ہے، اللہ تیرا بہت شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی، بغیر مانگے عطا کر رکھی۔ دوسرے اس کی نعمتوں پر عمل سے بھی شکر ادا کرنا، اس نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرنا ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نعمت تو اللہ کی دی ہوئی ہے لیکن استعمال شیطان کی مرضی سے ہو رہی ہے. آدمی غور کرے کہ آنکھ دی ہوئی تو اللہ کی ہے, نعمت تو اللہ کی ہے, لیکن استعمال ہو رہی ہے شیطان کے حساب سے, اللہ کی مرضی سے نہیں استعمال ہو رہی ہے. ہاتھ پیر یہ جسم دیا تو اللہ نے ہے, لیکن اس کی فرما برداری میں کم اور نافرمانی میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے. مال و دولت دیا ہوا تو اللہ کا ہے, لیکن اس کے راستے میں کم خرچ ہو رہا ہے اور الٹی سیدھی جگہوں پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو عمل سے بھی شکر ادا کرنا. اسی لیے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں اگر چاہتے ہو تو شکر کرنے والا دل حاصل کرنے کی کوشش کرو. جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے گا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل جائیں. تیسری چیز فرمائی, اور ایسا بدن جو مصیبتوں پر آزمائشوں پر صبر کرنے والا. یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے, یہ تو مصیبتوں کا گھر ہے, آزمائشوں کا گھر ہے. یہاں تو انسان آئے ہی امتحان کے لیے ہے تو پریشانیاں تو آئیں گی. ان پریشانیوں پر صبر کرنا, ان آزمائشوں پر صبر کرنا, ایسا جسم بنانے کی کوشش کرنی. ایسا نہ ہو کہ ذرا سی تکلیف آئی, ذرا سی کوئی مصیبت آئی, آدمی ایک دم شکوے شکایت پر اتر آیا. ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے بیچ کہ جب تک آرام کی زندگی تھی تب تک تو کچھ نہیں, ذرا سی کوئی پریشانی آئی, ذرا سی کوئی مصیبت آئی, فوراً شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے, ہماری ساتھ ایسا ہوا, ہم نے کیا کر دیا تھا. تو ایسا جسم جو مصیبتوں پر آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو, جفاکش ہو, محنتی ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جفاکش اور محنتی ہونا چاہیے. دنیا کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو ایسا جسم جو مصیبتوں پر آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو, ایسا جسم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, ایسا مزاج بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی اور آخری چیز فرمایا, ایسی بیوی جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو. آج کل ہم لوگوں کے ہاں نکاح میں دینداری سب سے پیچھے درجے پہ رہی ہے. نکاح کرنے میں دین کا کوئی شعبہ ہی نہیں رہ گیا. باقی ساری چیزیں آگے ہیں, ساری رسم و رواج ہوتے ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ لڑکا دیندار ہے, لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے, کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں. نمبر 1, حسن و جمال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں. نمبر 2, حسب نسب کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے. نمبر 3, مال و دولت کی وجہ سے. اور نمبر 4, دینداری کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ سب سے اچھا اور سب سے افضل نکاح وہ ہے جو دینداری کی وجہ سے. ہم لوگوں کے یہاں سے وہ ختم ہو گیا. ساری چیزوں پر بات ہوگی, اس پر نہیں بات ہوگی کہ دینداری ہے یا نہیں ہے. باقی ساری چیزوں پر بحث ہوگی, باقی ساری چیزوں کی تیاری ہوگی.
اور شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کچھ حد نہیں ہے، اسی لیے برکت ختم ہو گئی ہے شادیوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، مشکلیں کم ہو، آسانی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اس میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ تو ایسی بیوی تلاش کرنا، ایسی لڑکی تلاش کرنا جو آپ کے ساتھ دین میں آپ کے ساتھ چلنے والی ہو، دیندار ہو، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ شوہر کے مال کو دوسروں کا مال سمجھ کے ضائع نہ کرتی ہو، ایسی عورت، ایسی لڑکی مل جائے تو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو عطا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر ان صفات کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا أرحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا اکرم الاکرمین ہمارے ساتھ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری اجتماع ہونے کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری اجتماع ہونے کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال بابرکت روٹی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما لے، اس کے لیے ترقیات کے راستے ہموار فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جو اس کے ذمہ داران ہیں، اساتذہ ہیں، معاونین ہیں، طلباء ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہو اور ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا کر دے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ خیر میں قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
মোহতারাম হাজিরিন, আমাদের তো কাঙ্ক্ষিত মেহমানবৃন্দ সবাই আপনারা দেখছেন যে মঞ্চে আছেন। এখন আমাদের সামনে আলহামদুলিল্লাহ এখন বয়ান পেশ করবেন জামিয়ার মুদিরে মোহতারাম খলিফায়ে বাইয়মপুরি বৃহত্তর সিলেটের প্রবীণ শেখুল হাদিস হযরতুল আল্লাম হযরত শেখ লক্ষ্মীপুরী হুজুর দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া। এবার আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে নসিহা পেশ